Am I audible? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Any thumbs up? Any reaction? Okay. Let's begin. आज हम लोग इंशाल्लाह ताला हदीस नंबर 2 कवर करेंगे. रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लुहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लि अहदिन फ़ीही शैअन. आमीन व अजमाइन. मैं आपको इंशाल्लाह चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो फिर आप जो है अगर कोई सवालात होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप व्हाट्सएप करिए. और लास्ट सेशन के भी सवाल के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन ही हमने सारे इकट्ठे करके रख दिए थे. तो आई विल सेंड इट. अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इट विल बी ईजियर, वरना मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर निशात को कि वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया करें. इन एनी केस इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं. आज की हदीस थोड़ी सी लंबी है. वी विल सी एंड ट्राई टू फिनिश जितना आज होगा. नहीं होगा तो वी विल ब्रेक इट इनटू पार्ट्स इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम एग्जिट नहीं करेंगे हम, और मैं एकदम स्पीड में भी जाना नहीं चाहती. इंशाल्लाह इसको बहुत स्लोली स्लोली लेकर चलते हैं और एक एक नुक्ते को समझते हैं, क्योंकि ये वाली हदीस जो है ना, ये पूरा हमारा बेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एंड ईमान एंड एहसान. तो ये जितना हम इसको इंजॉय करेंगे और स्लोली चलेंगे ना, उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा. आपके कोई भी सवालात होंगे ना, आप उसको चैट में डालें या टुवर्ड्स द एंड आप लेकर चलें. एंड इंशाल्लाह सब्जेक्ट के रिलेटेड एंड ऑफ सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और आपको सिंपल तरीके से दलाइल के साथ इंशाल्लाह ताला जवाब देंगे. ऑलराइट, तो ये हदीस नंबर 2 है. ऑन अथॉरिटी ऑफ उमर रदियल्लाहु अन्हु. ये इसके रावी कौन है? उमर रदियल्लाहु अन्हु. वो कहते हैं कि एक बार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, तो उनके सामने एक शख्स आया जिसके कपड़े जो थे वो निहायत ही सफ़ेद थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइट थे, और उनके बाल जो थे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लैक थे. कोई भी ऐसे निशानात उनके कपड़े और हुलिये से नज़र नहीं आ रहे थे कि इन्होंने ट्रैवल किया था, और कोई भी सहाबाज उनको जानते नहीं थे. सो ही वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, एकदम न्यू शख्स थे. वो आए और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे और उनके एकदम करीब आके बैठ गए. उनके घुटनों के साथ अपने घुटने जोड़कर और अपने पाम्स को जो है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थाइस पर रखते हुए, इसका मतलब एकदम क्लोज आ गए. ठीक है. और फिर उन्होंने उनसे पूछा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्फॉर्म मी अबाउट इस्लाम, कि मुझे इस्लाम के बारे में बताओ. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि इस्लाम के 5 पिलर्स, के शहादा, कि सिर्फ अल्लाह ताला में बिलीव करना, अल्लाह ताला की इबादत करनी है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल और मैसेंजर है. उसके बाद सला कायम करना, उसके बाद ज़कात अदा करना, उसके बाद रमज़ान में सौम रखना या रोज़े रखना, और अल्लाह के घर में जाकर हज करना. तो वो आदमी ने कहा, आपने हक बात कही है. और जो सहाबास थे वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए कि यानी ये सवाल का जवाब जान रहे हैं और फिर भी सवाल कर रहे हैं. ठीक है ना. तो उनके दिमाग में वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे. तो ये जो अजनबी आदमी था, उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल सच कहा. फिर उन्होंने पूछा दूसरा सवाल कि मुझे ईमान के बारे में बताओ. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो 6 जो पिलर्स हैं, कि ये बिलीव करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में बिलीव करना, उसके बाद अल्लाह के फरिश्तों में बिलीव करना, अल्लाह की किताबों में बिलीव करना, अल्लाह के रसूलों में बिलीव करना, और यौमुल आखिरा में बिलीव करना, और ये बिलीव करना कि हर चीज़ जो है अल्लाह के कदर से होती है. ठीक है ना. कदर अल्लाह में बिलीव करना. तो फिर से वो आदमी ने जवाब दिया कि आपने हक बात कही है. फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि मुझे एहसान के बारे में बताएं. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करना जैसे कि आप उनको देख रहे हो, और आप डेफिनेटली उनको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ऐसा सोचना और ऐसा आपको आपका बिलीफ होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो जरूर बा जरूर आपको देख रहे हैं. तो ये एहसान की एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी. फिर उस शख्स ने जवाब वापस से एक सवाल किया कि मुझे यौमुल आखिरा के बारे में बताएं कि कब है वो, सा कब आएगा. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्लाई किया कि जिसने सवाल किया है वो
جواب دینے والے سے زیادہ نالجبل ہے. تو پھر وہ شخص نے پھر سے سوال کیا کہ پھر مجھے اس کی سائنس کے بارے میں بتائیں، اس کی علامات کے بارے میں بتائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک غلام لڑکی جو ہے وہ اپنے مالک کو پیدا کرے گی. ٹھیک ہے، ایک غلام لڑکی جو ہے وہ اپنے مالک کو پیدا کرے گی. اور آپ جو ہے یہ جو شیپرڈز ہوتے ہیں نا، جو لوگ ننگے پیر چل رہے ہیں اور چرواہے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ بڑی بڑی طویل ٹال اینڈ لانگ بلڈنگز بنانے کے لیے ریس کریں گے. یعنی وہ لوگ جو لوگ ایک زمانے میں بالکل سادے اور تھوڑے سے ہمبل اینڈ مسکین ٹائپ تھے، جو کہ ننگے پیر اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرواتے تھے، وہ لوگ بڑے بڑے ٹاورز بلڈ کرنے کے لیے ریس کریں گے، کمپٹیشن کریں گے. اور پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ سارے سوال جواب اور ڈسکشن ہوئی. اینڈ وہ آدمی جنہوں نے بہت سفید سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جن کے بال ایکسٹراڈنری کالے تھے، وہ آدمی یہ سارے ڈسکشن ہونے کے بعد وہاں سے چلے گئے. اب یہ صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، آپ جانتے ہو کہ یہ جو سوال کرنے آئے تھے یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے. یعنی سبحان اللہ، یہ سارا جو ڈسکشن ہوا، یہ سارا جو ایونٹ تھا، یہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب پتا ہے، جبریل امین کو جواب پتا ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے صحاباز تھے ان کو سکھانے کے لیے یہ سارا ڈائلاگ اور یہ سارا ڈسکشن ہوا. سبحان اللہ. تو اس کی ہم لوگ ایک کہتے ہیں نا پوری سی ایک چھوٹی سی سمری کرتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایک کے اندر ہم لوگ ڈیٹیل میں اندر جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے راوی کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے بڑے احترام اور ادب کے ساتھ. تو یہ کیا دکھاتا ہے؟ یہ چیز جو ہے یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی محفل، کسی جماعت میں، آن لائن یا آف لائن، جہاں بھی آپ جائیں، تو بڑے احترام سے، بڑے ہمبل ہو کر، بڑے عاجزی سے اپنا مائنڈ اوپن کر کے آپ علم حصول کرنے کے نیت سے بیٹھیں. ٹھیک ہے، اور جیسے ہم نے آگے سٹارٹنگ میں دعائیں کری کہ ہم یہ ساری ایکٹیویٹی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. نیت ہماری اخلاص جو ہے، جیسے ہم نے لاسٹ حدیث کی تھی کہ سارا دارومدار نیت پر ہے. تو ہماری نیت کیا ہے کہ یہ 1 گھنٹہ ہم اللہ کی بات سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے دل میں، اپنے روح میں، اپنے عمل میں اتاریں. ٹھیک ہے. دوسرا، جتنا ہم عاجز ہوں گے اتنا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے درجات بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور سبحان اللہ، اس کے لیے بہت خوبصورت خوبصورت مسنون دعائیں بھی ہے. تو میں انشاءاللہ نیدا جسٹ نوٹ ڈاؤن کہ ہم ہمبلنس کے لیے بھی جو دعا ہے نا وہ بھی ہم بائی ہارٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے تو آپ کو یہ بائی ہارٹ ضرور ہو جائے گی اور آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں گے. جو پیاری سی دعا ہے، جو میری بھی ون آف دا فیوریٹس دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا وتوفنی مسکینا وحاشرنی فی زمرات المساکین. یعنی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ہم ہمبل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جب تک زندہ ہوں مجھے اسی مسکین کا معنی غریب یا فقیر نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک ہمارے تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بیکاز ہماری لیک آف عربک نالج ہے نا. مسکین کا معنی ہمبل ہوتا ہے، ہمبل اینڈ عاجز. جو ایروگنٹ لوگ نہیں ہیں، جو تکبر والے، گھمنڈ والے لوگ ہیں، اس کا اپوزٹ ہے مسکین. تو یہ مت سوچیں کہ مسکین کا معنی فقیر ہے. نو نو نو، مسکین کا معنی ہمبل اینڈ عاجز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہم ان کی کاپی کر رہے ہیں، رائٹ. تو ہم بھی یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں حیات ہوں مجھے مسکین میں رکھو، مسکین میں شامل کرو. جب میری وفات ہو تو اس وقت بھی مجھے مسکینوں میں ہی رکھنا، اور جب دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھایا جاؤ تو مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا. اب آپ سوچیں دوبارہ اٹھایا جائے اور مسکینوں کی جماعت، کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں فرسٹ بیچ جو داخل ہوگا. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری دعا ہے. اگر آپ یہ بہٹ کریں اور دل سے یہ دعا آپ کرتے رہیں اذان اور اقامہ کے بیچ میں، یا اپنے سجود میں، یا تشہد کی حالت میں، یا آتے جاتے آپ دعا کریں، یہ دعا کریں، تو ہم کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ ہم ڈائریکٹلی بیسٹ کیٹیگری میں جانے کی دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سو موونگ فارورڈ کہ صحابہ جو ہے وہ اتنے ہمبلی بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. غور سے سنتے تھے، فوکس کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ادھر بیٹھے ہیں اور وہ مٹی میں کچھ بنا رہے ہیں اور ادھر پتھروں سے کھیل رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں ہوا چل رہی ہے، پیڑ کیسے ہل رہے ہیں. نہیں، دے یوز ٹو فوکس. ٹھیک ہے. اب یہ شخص جو آئے تھے جبریل امین،
یہ انسان کی شکل میں آئے تھے، رائٹ. تو یہ جو ہے نہ سٹی سے تھے نہ ٹریولر تھے، کیونکہ ان کے کپڑوں کے اوپر کوئی بھی داغ دھبولے، کوئی بھی ایسے نشانات نہیں تھے کہ وہ سفر کر کے آئے. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جب انسان سفر کر کے لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں اور وہ سٹارمز چل رہی ہے اور وہ اپنے کیمل پہ جا رہے ہیں یا اپنے گھوڑے پہ آ رہے ہیں تو وہ نشانات علامات نظر آئیں گے، لیکن یہ بندے کے کپڑے پہ اور شکل پہ اور بالوں میں ایسا کوئی بھی علامات نظر نہیں آ رہے تھے کہ انہوں نے سفر کر کے آئے ہیں. تو الحمدللہ دس از اندر پروف، یعنی کہ ان لوگوں کا ٹریول کتنا اسموتھ اور کتنا ایزی ہوتا تھا. تو ڈیفینیٹلی ہی واز جبریل امین فار شیور، دیر از نو ڈاؤٹ. بٹ یہ سائنس ہم کو دکھ رہے ہیں یعنی. اور اینجلس جو ہے وہ انسانی فارم لے سکتے ہیں، یہ بھی ہم کو پتا چلتا ہے. اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دم کلوز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام، اس میں مبارک محمد کے نام سے ان کو ایڈریس کیا. اور یہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے نا کہ ایون وہاں پہ جو بدو ہوا کرتے تھے نا، جو ٹرائبل لوگ ہوتے تھے، وہ بھی یعنی ان کو تھوڑی سی یو کین سے دے آر ناٹ ایجوکیٹڈ، وہ الٹریٹ ہوتے تھے نا، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے ڈائریکٹلی نام بلاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، حدیثوں کے اندر سنا ہوگا کہ وہ ریفر جب کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایک دم، کیونکہ ان کا وہ جارحانہ طریقہ ہوتا تھا تو وہ سیدھا محمد نام لیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے جبریل امین نے بھی ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسی طریقے سے ایڈریس کیا تھا. جسٹ 1 سیکنڈ. Okay. Nida, my mom is trying to join. Just let her in, huh? Okay. تو جبریل امین نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے بالکل ڈائریکٹلی ان کے نام سے ایسے پکارا اور کنورزیشن سٹارٹ کی. اوکے. پھر اس کے بعد انہوں نے، جبریل امین نے یہ سوال جواب کیوں کیے تھے؟ یہ بینیفٹ آف ادرس، جو وہاں پر صحابہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ سوال جواب کیے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جوابات پتا ہے، جبریل امین کو بھی اس کی انفارمیشن ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سکھانے کا کہ اگر آپ کو کسی کو کچھ بتانا ہے بات، آپ ڈائریکٹلی نہیں ان کو ٹیچ کر رہے، انڈائریکٹلی آپ ان کو ٹیچ کر رہے کہ آپ آپس میں بات دیکھیں. یہ والی جو تھراپی ہے، یہ والا جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے، یہ ہم لوگ بھی کئی بار ایز اے پیرنٹس نا اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں بات کر رہے ہیں تاکہ بچے سنیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہونا ہے. تو آپ ان کو ڈائریکٹلی ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ایکچولی آپ ڈائریکٹلی بات ان سے نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، یو آر میکنگ شیور کہ وہ سنیں. تو وہ جب سن رہے ہیں تو وہ میسج ایکچولی ان کے لیے ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک میتھڈولوجی تھا، انڈائریکٹ وے آف ٹیچنگ. اچھا، اگر آپ کبھی سیکھنے کے لیے کوئی سوال کرتے ہیں تو جو نالج آپ گین کرتے ہو اور آپ کو آلریڈی پتا ہے تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو آپ کنفرم کرتے ہو. جیسے کہ جبریل امین نیو دا آنسر، ان کو پتا تھا یہ سارے جواب، تو انہوں نے جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈ کرتے گئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو وہ اس کو ایکنالج کرتے رہے، ٹک کرتے رہے کہ ہاں بھائی صحیح ہے، آپ نے حق کہا ہے. اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹلی وی نو دیٹ کہ ان کے جو بھی کلمات نکلا کرتے تھے سبحان اللہ وہ حق ہوتا تھا. تو الحمدللہ اس کو ایکنالج بھی کیا ساتھ میں جبریل امین نے. اوکے، پلرز آف فیتھ کیا ہوتے ہیں؟ پلرز آف فیتھ جو ہے، جو پہلا ستون یا جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ لیئر جو ہے، وہ ہمارے دل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انورڈ ہے، اور وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، اور وہ نظر نہیں آتا. جیسے کہ ہمارے پلرز آف اسلام جو ہیں، وہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ حج کے لیے جا رہے ہو، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، یہ ایکشنز آؤٹ ورڈلی ہے، یہ ہمارے ایکشنز آف لمب ہے، ہمارے ہاتھ پیر کچھ سرٹن موومنٹس کر رہے ہیں، تو یہ ایزیلی آپ کو دکھائی دے رہا ہے. بٹ یہ جو ایمان کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اندر کا معاملہ ہے، وہ ہمارے دلوں کا معاملہ ہے، وہ ہمیں جو غیب کے اوپر بلیف ہے اس کا معاملہ ہے. تو یہ جو ہے یہ بہت ٹرکی ہوتا ہے.
اور یہ جو ہے اس کی انفارمیشن یا اس کی تصدیق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کا معاملہ ہمیں نہیں پتا، کس کے دل میں کیا ہے، کتنا ہے، ہم نہیں جانتے، صرف جاننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔ تو یہ جو ایمان کے جو پلرز ہیں یہ میٹرز آف ہارٹ ہیں، یہ انورڈ والی چیزیں ہیں، یہ انسین والی چیزیں ہیں۔ اوکے، تو ابھی ہمارا فرسٹ پلر کیا تھا؟ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب اس کے جو ہے وہ 4 پارٹس ہیں۔ وہ کون سے پارٹ ہیں؟ کہ ٹھیک ہے، بلیو ان اللہ، کیا بلیو کرنا ہے؟ واٹ یو ہیو ٹو بلیو۔ تو فرسٹ چیز جو آپ کو بلیو کرنی ہے، سب سے پہلا، آپ مسلمان ہو، آپ اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی آپ پلرز آف اسلام، پلرز آف ایمان پہ آپ پہنچے ہو، یعنی یہ بیسک ہے، یہ اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 4 جو اس کے پارٹس ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بلیف ان اللہ میں کیا کیا آتا ہے۔ تو نمبر 1 پارٹ یہ ہے کہ بلیف ان اللہ، بلیف ان اللہ، اما آپ اسی پہ سن لیجئے، بلیف ان اللہ کی معنی یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، موجود ہے۔ یہ ایک مسلمان کا بلیف ہونا بہت اور بے حد ضروری ہے، کیونکہ کئی بار آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں وہ دعائیں کر رہے ہیں، پھر ان کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میری دعا نہیں سنی جا رہی ہے۔ کئی بار جو ہے یہ نئی جنریشن یہ سوچنے لگتی ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اللہ صحیح میں ہے، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یہ جو وسوس اور یہ جو شیطانی تھاٹس ہے نا، ایتھسٹ لوگ جو کہ کسی ریلیجن میں بلیو نہیں کرتے، وہ سوچتے سوچتے، جواب کرتے کرتے، اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ اس اینگل میں پہنچ جاتے ہیں، شیطان انہیں ادھر تک پہنچا دیتا ہے کہ ان کا بلیف یہ ہونے لگتا ہے کہ شاید استغفر اللہ العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو اسی لیے دا بلیف ان اللہ کا پہلا پارٹ یا پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ نقطہ ہے کہ یہ بلیو کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب فرعون کا اگر ہم ایگزامپل لیں، فرعون کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کافر سے کافر اور سائنٹسٹ سے سائنٹسٹ اور پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے اور ایتھسٹ سے ایتھسٹ، کہیں نہ کہیں جا کر اندر ان کو پتا ہے کہ ایک سپریمو پاور ہے، لیکن وہ ڈینائی کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی ڈینائی کیا تھا، اور وہی چیز مینشن ہے سورہ اسراء میں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پارٹ کہ اللہ کی ربوبیہ میں بلیو کرنا۔ اب ربوبیہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے نا تھوڑا سا ایک بیسک میں آپ کو ہلکا سا توحید کا بتاؤں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو یہ چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، عبادت کے لائق، اور سب ہماری جو بھی خواہشات، جو بھی ہماری ڈیپینڈنسی ہے، وہ سب پوری کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذات ہے، ایک ہی پاور ہے، لا حول ولا قوت، which is اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کے 3 پارٹس ہیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، اور توحید اسماء و صفات۔ اب توحید الربوبیہ کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چیز بس ذہن میں رکھیں، رب، رب کی معنی خالق، مالک، مدبر۔ خالق پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، خلقت کرنے والا، مالک جو اون کرتا ہے، اینڈ مدبر جو مینج کرتا ہے، نرچر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ تینوں جو میں نے آپ کو کیریکٹرسٹکس بتائے ہیں ایک رب کے نام کی، یہ ربوبیہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ مثلا کسی بھی چیز کی خلقت وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ پاور کہ جو آپ کو بیماری سے شفا دے، آپ کو صحت دے، آپ کو یہ سارے رزق پہنچائے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ کو جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، وہاں پر سے غذا پہنچانے سے لے کر آپ کے مرنے تک ساری آپ کی ضرورتوں کی پروویژن کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے۔ اب یہ والی جو صفت یا کوالٹی یا ایٹریبیوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اگر آپ نے کسی انسان کو دی تو وہ شرک ہو جائے گا امیجیٹلی۔ اگر میں بھی آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا ہم شرک کرتے ہیں، تو سب سے پہلا ہمارا سب کا جواب ہوگا نہیں، میں تو سب سے پاک، سب سے زیادہ نیک، اور شرک تو میں کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب میں گئی ڈاکٹر کے پاس، وہاں سے میڈیسن کھائی، یہ ڈاکٹر کی میڈیسن میں نے کھائی ہوں تو میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی، سبحان اللہ، میں نے کلمہ کا شرک کر دیا۔ میرے زبان پہ کیا کلمہ آنے چاہیے تھے؟ What should be my sentence؟ میرا جو بات ہے نا،
اس سے ہم ہماری زبان سے کتنا شرک کر رہے ہیں. ہمارے کلمات ایسے ہونے چاہیے تھے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے مجھے دوا دیا, بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے, اللہ کی پرمیشن سے مجھے شفا ملی. ہر کام میں ہم نے بیج بویا, اب وہ بیج پھوٹ کے اس میں سے پودا نکلے گا نہیں نکلے گا, بارش آئے گی نہیں آئے گی, کتنی بارش آئے گی کہ اتنی آئے گی کہ وہ بہہ جائے گا, کہ سوکھا پڑ جائے گا, یہ ساری چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. ہم صرف عمل کرتے ہیں, لیکن اس کا کامیاب ہونا نہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور ہر صورتحال میں الحمدللہ علی کل حال ہوتی ہے, لیکن ہم کبھی بھی کسی کو بھی کریڈٹ نہیں دے سکتے, نہ ہماری زبان سے, نہ ہمارے ایکشن سے, اور آف کورس ہمارے نیت سے تو بالکل نہیں. تو ہمیں ہمارے ورڈز کو بہت ٹٹولنا چاہیے, اور اسی لیے چھوٹے یہ جو زبان میں روزمرہ کی باتوں میں ہم لوگ شرک کرتے جاتے ہیں, اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. بہت ساری مسنون دعائیں ہیں اس کو بھی لے کر کہ جس کا مجھے علم ہے, جس کا مجھے علم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے بھی مجھے بچائے. تو اگین یہ مسنون اذکار میں ہے ماشاءاللہ, اس کی معنی پڑھ کے آپ پڑھیں, اس کو میمورائز آپ کریں, آپ کو بہت بہت سکون ملے گا اور بہت مزہ آئے گا, اور آپ اس کے ریزلٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو گے. اسی کو کہتے ہیں نا زبان کو اذکار سے تر رکھنا. تو سبحان اللہ, یہ ہو گئی ہماری توحید اور ربوبیہ. انشاءاللہ کبھی اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ عقیدہ کا جب ہم لیکچرز کریں گے تو اس میں ہم بہت طویل باتیں کریں گے اللہ کی توحید کے اوپر, اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ مزید عقیدے کے چیپٹرز میں. ٹھیک ہے, آگے ہم بڑھتے ہیں کیونکہ حدیث کا جو میٹر ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں. سیکنڈ, اس کے بعد آتا ہے توحید الالوہیہ, یعنی ہماری ساری کی ساری عبادت جو ہے, عبادت, اوکے, عبادت ہم کس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اب آپ سے سوال, کیا عبادت صرف جو ہم صلاح کر رہے ہیں وہی ہے, اتنے تک ہی محدود ہے؟ I would like some answers here now. کیا ہماری عبادت صرف اور صرف جو ہم اللہ کے سامنے ہماری جو صلاح قائم کرتے ہیں, یا ہم روزے رکھتے ہیں, یا ہم قربانی کرتے ہیں, کیا وہی عبادت ہے؟ کوئی جواب دینا چاہے گا؟ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے. اب اس کو اگر ہم اور تھوڑا سا ڈیپر ایکسپلین کرنے جائیں, بارک اللہ فی کی سسٹر انیسا, اس کو ہم اور آگے اگر بتانے جائیں تو ہمارے فیئر, ہمارا خوف, ہماری رجا, ہماری ہوپ, ہماری محبہ, ہماری ہر ڈیپینڈنسی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے. یعنی ہم کسی بھی سچویشن میں ہیں, اگر ہم خوش ہیں تو الحمدللہ ٹو اللہ, اگر ہم تکلیف میں ہیں تو استغفر اللہ, ہمیں سیکھ کرنا ہے فرگیونیس. یعنی ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے, ہر حال میں ہمارا استعانہ, ہمارا جو ڈیپینڈنسی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہوگا. نا امیجن سورہ فاتحہ میں کتنی دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ٹھیک ہے نا, یعنی ہم جو ہے تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ہمارا ڈیپینڈنسی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پورے دن بھر میں ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں, everything is directed to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور عبادہ ہماری یہ سارے ایموشنز جو ہے نا, یہ سارے ایموشنز ہم کس کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں, کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اللہ سے استغفار ہم طلب کر رہے ہیں, اور ہم ہر سچویشن میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہماری عبادت کا سلسلہ ہے کہ everything is directed to اللہ سبحانہ وتعالیٰ and nobody else. Yes, we can use the means, ہم لوگ جو ہیں ذریعہ یوز کرتے ہیں, لیکن اگین ہم اس کو ڈائریکٹ یا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوا میں نے کھائی, باذن اللہ مجھے شفا ہوئی, لیکن وہ شفا کس طرف سے آئی ہے؟ کیا وہ دوا میں آئی ہے یا وہ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں آئی ہے؟ نہ, وہ شفا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. تو وہ کریڈٹ مجھے اللہ کو ہی دینا ہے. کوئی چیز کو, ہمارے کوئی عمل, ہمارے کوئی, بولتے نا ہم کئی بار, میں اچھی مدر کوالیفائڈ ہوں اس لیے میرے بچے بہت تمیزدار ہیں, نہ, ہو ہی نہیں سکتا. ساری کی ساری صلاحیت, سارے کی ساری کامیابی سبحان اللہ اللہ کو کریڈٹ دینا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا, یعنی نبیوں کے, رسولوں کے بچے جو ہیں وہ آف ٹریک گئے, ان کے اسپاؤسز آف ٹریک گئے, تو کبھی بھی اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دینا. میں بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں اس لیے مجھے یہ جاب ملی ہے, نو, باذن اللہ اللہ کے اذن سے ملی ہے, ہر چیز اللہ کے اذن سے ملے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ذرے کو کمال بنا دیتے ہیں, اور کوئی ہائیلی کوالیفائڈ جاب لیس بیٹھا ہوگا, اینی تھنگ کین ہیپن.
اللہ کے لیے تو کن ہے. تو نیور گیو کریڈٹ ٹو اینی شے, ایوری تھنگ شوڈ بی ڈائریکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اپنے کلمات میں آپ غور و فکر کریں کہ میرے زبان سے تو ان نوئنگلی نہیں ہو رہا شرک, تو اس چیز کے اوپر بھی آپ کو غور و فکر کرنا ہے. اور یہ ایک پڑھے لکھے اسلامکلی ساؤنڈ نالجبل بندے میں اور جاہل میں فرق ہے. میں اکیڈمک کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اسلامک جہالت کی بات کر رہی ہوں. تو آپ ضرور اپنی زبان کو اس ان نوئنگ ان انٹینشنل شرک سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ. میں اللہ فرگیو اس یا رب. فورتھ پارٹ از اسماء و صفات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہترین نام ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں, سبحان اللہ, ان کے معنی جاننا, ان کا استعمال کرنا, اور وہ سارے کے سارے نام کی جو صفت ہے, وہ ایٹریبیوٹس اینڈ کیریکٹرسٹکس کو سمجھ کے اپنی دعاؤں میں استعمال کرنا, اینڈ دین پھر اس میں بلیو کرنا کہ یہ صحیح ہے, یہ حق ہے. ہاں جی, اللہ شفا ہے, یس, اللہ شافی, اللہ جابر, اللہ عادل, یہ سارے کی ساری صفت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے. اللہ السمیع ہے, اللہ البصیر ہے, اللہ العلیم ہے. تو یہ سارا کا سارا جو آپ کوالٹیز دیکھیں گے, یو ہیو ٹو گیو دی ڈیو کریڈٹ اینڈ ایٹریبیوٹس اونلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ ہو گئے آپ کے بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 4 پلر. نمبر 1 is to believe in Allah سبحانہ و تعالیٰ. سیکنڈ is to believe in ربوبیہ of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تیسرا, آپ اللہ کی الوہیہ میں بلیو کریں. اینڈ چوتھا, آپ اسماء و صفات میں بلیو کریں. تو یہ آپ کا پلر آف ایمان کا فرسٹ پلر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پلر پہ, جو کہ ہے بلیف ان اینجلس, فرشتوں کے اوپر ہمارا بلیو کرنا. اس کے بھی 4 پارٹ ہیں کہ یہ بلیو کرنا کہ اینجلس جن اینجلس کے نام ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں, جیسے جبریل, اسرافیل, میکائیل, مالک الموت, اور مالک جو جہنم کے کیپر ہیں علیہ السلام. تو ان میں ہمیں بلیو کرنا ہے کہ جو ہمیں ان کی انفارمیشن دی گئی ہے اس کے مطابق بلیو کرنا ہے کہ کچھ پر والے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے ہیں, ہیومن فارمز لے لیتے ہیں, اور الگ الگ ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں, الگ الگ ان کی جاب ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ پوائنٹ کہ اینجلس جو ہے رسپانسبل ہے. اب یہ بھی ڈیوٹی وائز ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کوئی جو بارش کا رسپانسبل ہے, کوئی جو سور پھونکنے والے اس کے لیے رسپانسبل ہے, کوئی جو وحی لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی جو پنشمنٹ کے لیے رسپانسبل ہے, کوئی جو ہمارے ریکارڈز لکھ رکھ ہیں دن رات, اور کچھ جو ہے وہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو یہ ساری ان کی ڈیوٹیز ہے, ڈیوٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا پوائنٹ یہ بلیو کرنا کہ جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں, 600 ونگز ہیں, اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب پنش کرنے کے لیے کہا تھا, تو انہوں نے اپنی ایک 1 ونگ کی ایج سے پوری انٹائر کمیونٹی کو لفٹ کر دیا تھا. سبحان اللہ, آپ ان کی پاور دیکھیں, ان کی سائز دیکھیں. یعنی ہمارا انسانی دماغ جو ہے سبحان اللہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا پاور ہے اور کیا میگنیٹیوڈ ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی بہت چھوٹی, بہت نیرو ہے تھنکنگ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے, امیجن بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. لیکن بلیو ہم ضرور کریں گے, اور وہی ہمارا ایمان کا ستون میں آتا ہے, بلیف ان اینجلس. تو ہمارے 4 پوائنٹس کیا ہو گئے کہ یہ ان کے ناموں سے مینشنڈ ہے, جبریل, اسرافیل, میکائیل, ملک الموت, مالک علیہ السلام. ان کے نمبرز جو دیے گئے ہیں اس میں بلیو کرنا, ان کے نیمز میں بلیو کرنا. پھر یہ رسپانسبل ہے سرٹن کام کے لیے, سرٹن ڈیوٹیز کے لیے, وہ بلیو کرنا. پھر اس کے بعد جبریل امین کا جو ہمیں بتایا گیا کہ 600 ونگز تھے, اور وہ ایک ونگ سے انہوں نے لوط علیہ السلام کی کمیونٹی کو پنش کیا تھا. اور پھر کہ جو ٹاسک اینجلس کو دیے جاتے ہیں, اینجلس کی نا فرشتوں کی جماعت ہے جہاں پر یہ کنٹینیوسلی اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور عبادت کر رہے ہوتے ہیں. لائک جیسے آپ کو پتا ہوگا, اور اگر نہیں پتا ہے تو I will just remind you, جیسے ہمارے پاس یہاں پر حرم میں بیت ہے نا مکہ, اسی کے اوپر آسمانوں میں there is بیت المعمور, وہاں پر 50,000 اینجلز طواف کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ, یعنی کتنے نمبر کر رہے ہوتے ہیں, دیٹ آلسو از انیمریبل. اور ان کو دوسرا جو ٹرن آنا ہوتا ہے وہ 50,000 ایئرس کے بعد آتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں یعنی کتنا ہیوج نمبر ہے اور کتنا زیادہ کوانٹٹی آف اینجلز ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے زیادہ ان کی تعداد ہے. یعنی سبحان اللہ, جب ہم دیکھتے ہیں نا لیلۃ القدر میں بھر کے جماعتیں آف ملائک آ رہی ہوتی ہیں, تو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں, بٹ سبحان اللہ دے آر کنٹینیوسلی دیر. اور اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے گھروں کو قرآن سے کہتے ہیں نا اس کو جگا کر رکھنا ہے, اس ذکر سے جگا کر رکھنا ہے, اور وہ سارے ایلیمنٹس ہمارے گھر سے ہمیں ہٹا دینا ہے جس سے اینجلز نہ آ سکیں. کوئی مجھے بتا سکتا ہے کوئی پوائنٹس جہاں پر اینجلز نہیں انٹر کر سکتے ہیں؟
कौन से पॉइंट पे एंजल्स एंटर नहीं करते? जिस घर में पिक्चर्स हो, जिस घर में जिस पिक्चर, घर यस, और जिस घर में जिस घर में कुत्ता हो, एक्सेलेंट, जिस घर में कुत्ता हो, और जिस घर में म्यूजिक या टीवी गाने बजे, ढोल। बिल्कुल सही। यानी वो सारे सिंस और सारे मना जो ममनू चीजें हैं, फोटोज रखे हुए हैं, स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, और अस्तगफिरुल्लाह लाजिम सिनिंग चल रही है, तो वो सारा जो मामला है ना, ऐसे मामलात में क्या होता है कि फरिश्ते जो हैं वो दाखिल नहीं होते। तो कौन दाखिल हो रहा है ऐसे सिनेरियो में? कौन दाखिल हो रहा है फिर? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट? अगर एंजल्स, शैतान। एग्जैक्टली, शयातीन का गढ़ है। तो अभी हम लोग तो कितना इजीली हम इस चीज को लेते हैं ना कि अब घर में फोटोज लगाए हैं बड़ी बड़ी सी अच्छी सी। मैंने आजकल पूरे पूरे वॉल्स पे देखा हुआ है कि पूरी वॉल पेपर पे फोटो बनी हुई है, एंड देन पर्दे, वो फोटोज और पिक्चर्स जो है लगे हुए हैं, एंड स्कल्पचर्स लगे हुए हैं। डॉग का भी चलन सुभान अल्लाह खूब चला। मे अल्लाह फॉरगिव अस, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। लेकिन हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो वाले एक्शंस करें, वो वाले उमूर करें जिसमें हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? एंजल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब एंजल्स को हम अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है फिर? व्हाट हैपेंस देन? कोई बता सकता है कि एंजल्स अगर हमारे साथ हैं तो हमें क्या क्या फायदे हैं? व्हाट आर द फवाइद? फरिश्तों वाली सिफात हमारे अंदर आएगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह फरिश्तों वाली सिफात, यानी आप यू विल बिकम विद whom यू आर अराउंड सराउंडेड विद। जब आप शैतान के इर्द गिर्द रहेंगे तो आपको उसके नुकसान झेलने हैं, लेकिन जब आप अच्छे लोगों में, अच्छी जमातों में, फरिश्ते आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप किसको अट्रैक्ट कर रहे हो? बेसिकली यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप शैतान को ब्लॉक करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के मगरिब के वक्त अपना दरवाजा बंद करें, एंड मॉर्निंग इवनिंग का अज़कार करें, अपने घर में बखूर करें। ये सारी चीजें क्या करती हैं? शैतान को एजिटेट करती हैं, अनॉय करती हैं, और आपके घर से दफा करती हैं। और अट्रैक्ट किसको करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं मलाइका को। तो सुभान अल्लाह, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जो है एंजल्स को अपने करीब करें और शैतानों को हमसे दूर करें, अल्लाह ताला या रब। ओके, कमिंग टू द थर्ड पिलर, बिलीविंग इन द बुक्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब इसके कितने पॉइंट्स हैं? इसके तकरीबन 7 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि हम पिछली रेवलेशंस में भी बिलीव कर रहे हैं। कौन सी पिछली रेवलेशंस थी? तौरा, इंजील, जबूर, सुहूफ, ठीक है ना? तो अब ये वाली कौन सी रेवलेशंस है, इसमें हमें जरूर बिलीव करना है कि ये भी वर्ड ऑफ अल्लाह था। ये जब तक के इसके अंदर इंसानी दखल नहीं हुआ था, ये भी अल्लाह की किताब थी। तो इसमें हमारा बिलीफ है। जो रिवाइज्ड वर्जन है या इंसानी दखल से जो खराबी हुई है वो वाला नहीं, द प्योर ओरिजिनल रॉ वर्जन, तो उसमें हमारा बिलीव होना। उसके बाद ये बिलीव करना कि कुरान को फौकियत है, यानी ये सारी किताबें पिछली रिविजन्स थे, पिछले वाले वर्जन्स थे, लेकिन सबसे फाइनल किताब कौन सी है? वो है कुरान, और कुरान एक मौजज़ा है। तो पॉइंट नंबर 2, कुरान की अजमत को समझना और उसको फौकियत देना, और कुरान एक मौजज़ा है, ये बिलीव करना। तीसरा, कि ये जो पिछली किताबें थी ये बदल दी गई हैं। तो ऑफ कोर्स उस वो वर्ड ऑफ अल्लाह थी, लेकिन जब ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ तो हमारा उसमें यकीन नहीं है, उसके अंदर की बातों पे हमारा यकीन नहीं है। लेकिन वो जो रॉ फॉर्म था वो अल्लाह का वर्ड था। जब ह्यूमन का इंटरफेरेंस आ गया तो हमारी उसमें बिलीफ नहीं है। लेकिन हमारे को अल्लाह ताला ने एक फाइनल किताब दी है, वो कौन सी है? कुरान, जो एक खुद मौजज़ा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को प्रोटेक्ट करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है, सुभान अल्लाह। तो आखिर तक प्रोटेक्शन ऑफ कुरान कौन कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जब यौमुल आखिरा आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान को उठा लेंगे, ये बात भी हमें पता है, सुभान अल्लाह। तो कोई राइटिंग्स मौजूद नहीं रहेगी, ये भी हमारा बिलीफ है। कुरान 23 ईयर्स में पार्ट बाय पार्ट नाजिल किया गया था, एक वक्त में नहीं, 23 साल लगे, पार्ट बाय पार्ट कुरान का नुज़ुल हुआ था। और कुरान वर्ड ऑफ अल्लाह है, इसमें पूरा का पूरा 100% आपका बिलीफ होना चाहिए कि ये किसी भी इंसान की सोच का नतीजा नहीं है। नो वंडर उसके अंदर आज के ज़माने की जो हम लोग बड़ा शौक से डिस्कवर कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, वो कुरान में मौजूद है। तो ये सारी डिस्कवरी जो है
اور یہ سارا کچھ جو ہے میراکلز جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ سائنس کو لے کر، جیوگرافی کو لے کر، سارا کچھ فلسفی کو لے کر، ایمبریولوجی کو لے کر، یعنی ہر قسم کے علوم، سائنسز کی معلومات قرآن کے اندر ہے. اب یہ تو کوئی ان لیٹرڈ یعنی کوئی جو اکیڈیمکلی بالکل جو پڑھا لکھا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے کہاں سے آ سکتی ہے یہ سوچ؟ یہ پروف ہے کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے، یہ الٹیمیٹ بک ہے. اور آپ نے دیکھے ہوں گے ان گنت جتنے ریورٹس ہوتے ہیں، وہ سائنٹسٹ، وہ فلاسفرز، وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن میں سے غلطیاں ڈھونڈیں گے اور وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ، بائی دا ٹائم وہ قرآن کے ہاف تک کے یہ پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے قرآن کا، یہ ہے میراکل آف قرآن، کہ یہ پروف ہے کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے، اس میں کوئی انسانی دخل اندازی نہیں ہے. تو یہ 7 چیزوں میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ جب میں کہتی ہوں کہ میں بلیو کرتی ہوں بکس میں، تو کیا پوائنٹس ہے کہ میں اوریجنل ریولیشنز جو ہے، انجیل، زبور، صحف، اس میں بلیو کرتی ہوں. میں اس میں بلیو کرتی ہوں کہ قرآن کو فوقیت دی گئی ہے اور یہ سب سے الٹیمیٹ بک ہے. میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ چینج ہو گئی ہیں. میں اس میں بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو یوم الآخرہ تک پروٹیکٹ کریں گے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھائی ہے. اور یوم الآخرہ کے جب وہ ایام آئے گا، اس سے پہلے پہلے قرآن اٹھا دیا جائے گا. اور قرآن جو ہے 23 سالوں میں پارٹ بائی پارٹ ریویل کیا گیا ہے، اور قرآن از دی الٹیمیٹ ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. 4th پلر کی طرف آتے ہیں. 4th پلر، بلیونگ ان دا میسنجرس، کہ نبیوں اور رسولوں میں بلیو کرنا. تو اس میں کیا پوائنٹس ہونے چاہیے؟ یہ پوائنٹ 5 ہے کہ میسنجرز جو تھے، رسول جو تھے، ان کو ایک اسپیشل بک دی گئی تھی میسج کنوے کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو پروفیٹس اور میسنجر کا فرق پتہ ہے؟ نبی اور رسول کا فرق پتہ ہے کسی کو؟ کوئی پلیز مجھے اپڈیٹ کریں، اگر آتا ہے تو آپ بتائیں، پھر ورنہ ہم ڈسکس کریں. فرق کیا ہے نبی اور رسول کے بیچ میں؟ فرق کیا ہے؟ رسولوں کو کتابیں دی گئی تھی اور نبیوں کو نہیں دی تھی. سارے رسول نبی ہے لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں. سارے نبی رسول ہیں؟ نہیں، سارے سارے رسول نبی ہے جی، لیکن اوکے، ایسی قسم ویری گڈ، بارک اللہ فیکی. تو رسول کا مین ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک نئی کتاب، نئی میسج آ رہی ہوتی ہے، اور دیٹ از اے میسنجر. رسول کے ساتھ ایک بک، نئی بک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریویل کرتے ہیں، لیکن پروفیٹس جو ہوتے ہیں وہ جو پچھلی ہوتی ہے اسی کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. اور بھی بہت ساری لسٹ ہیں، بٹ اگین یہ ہماری عقیدہ کی لیکچر نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ صرف حدیث کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ میسنجرز کے ساتھ ایک اسپیشل بک ہوتی ہے، ایک نئے رولز، نئے احکامات، نئی رولنگز. ٹھیک ہے، اور پروفیٹ جو ہے وہ میسج کنوے کرتے ہیں، بٹ ان کو کتابیں نہیں دی جا سکتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے پروفیٹس کے بیچ میں ہم ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. لیکن 5 اسٹرانگ ولڈ جو قرآن میں اولو العظم جو مینشنڈ ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The 5 most strongest prophets and messenger، وہ یہ 5 ہے: ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد there are سورہ جو کہ نبیوں کے نام پر بھی ہمیں قرآن میں ملتی ہے. کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی 1-2 سورہ جو نبیوں کے نام پر ہے؟ محمد، سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، ابراہیم، یوسف، سورہ یوسف، سورہ نوح. سورہ نوح. بارک اللہ سورہ فیک، نوح، سورہ ہود. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. تو آپ لوگوں کو یعنی آئیڈیا ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک ہمارا بلیف ہے when I'm talking about کہ belief in messengers کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. کوئی اب تک کے کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. Anybody has got any question؟ کسی کا کوئی سوال؟ نو نو. Everything is clear؟ میرے ایک سوال ہے، مجھے یہ پوچھنا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں میں جو قوم تھی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کر کے منشن نہیں کیا نا. What do you mean؟ میرے سمجھ نہیں آئی آپ کا سوال، کیا ہوا؟ جیسے کہ
यहूद और नसारा थे, जो पहली कौमें थी नबियों की, तो उन लोगों को जो कौम थी उनकी, तो उनको मुस्लिम करके अल्लाह ने नहीं वो किया ना, रिलेट किया ना, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम किया ना से कुरान में। कुरान के अंदर ना बहुत, यानी जिसने ईमान लाए, तो मुस्लिम का जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से वो एक टाइटल और वो सारा कुछ कंफर्म हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे एड्रेस किया? अल्लाह ताला तो ईमान के साथ ही एड्रेस करते रहे ना। तो अभी यहूदा नसारा में भी जबूर नहीं तो क्या इंजील और तौरा में, आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम सॉरी। नहीं तो मुस्लिम जो है वो सिर्फ कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुए ना, मतलब वो मुझे पूछने का, उनके लोगों को तो नहीं वो किया जाएगा ना। नहीं, क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अभी अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम के जो यू कैन से जो बिलीवर थे, तो वो उन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो साथ में थे, अभी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हुरियास थी, यानी ये जो हवारियां की जो बात हो रही है कि ये जो मैसेंजर्स के साथ जो फॉलोवर्स थे, तो वो लोग तो जो जिन्होंने सपोर्ट किया वो तो जाएंगे, अभी वो मुसलमान नहीं थे। ऑफ कोर्स उनका जो इब्राहिमिक रिलीजन एक होता था उस हिसाब से थे, बट एंड ऑफ द डे हाँ यहूद या नसारा आप जिन्हें कहते हैं अभी एज पर द कुरान, लेकिन अगर वो उस जमाने के नबी या रसूल को हवारी थे, वो उनके फॉलोवर्स थे, उनको सपोर्ट किया एंड अल्लाह उनसे राजी थे, तो डेफिनेटली वो जाएंगे। तो इसीलिए जो प्योर ब्रीड ऑफ यहूद और प्योर ब्रीड ऑफ सो कॉल्ड नसारा है, वो तो इंशाल्लाह बीइज़्निल्लाह जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है, जब नबी वो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कुरान नाजिल हुआ, देन वी आर ऑन अ डिफरेंट लेवल। मतलब हाँ, उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके हिसाब से अल्लाह ताला राजी होंगे, उनके डेफिनेटली लेवल से, मतलब जो उसके। जो हाँ, जो ये जो पूछ लो। जिस जमाने में नबी और रसूल आए थे, जो जो उनके हवारी थे, हवारी सपोर्टर्स, ओके, जो जो उनके सपोर्टर्स थे, अल्लाह ताला उनको डेफिनेटली उनमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन वो जो फाइनल एक बोलते हैं ना, जिसको फाइनल सील लगाई गई है दीन के ऊपर, वो है इस्लाम, वो है मुस्लिम, वो है कुरान, वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डेफिनेटली इस है, बट बाकी के प्रीवियस सो वाले मच। मैसेंजर्स को नहीं इग्नोर नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जजाकल्लाह खैर। यहाँ पे हमने जिस से पूछा है, उन लोगों ने इतना ब्रीफ और इतना अच्छा आंसर दिया ही नहीं। जजाकल्लाह खैर कैसे। तो हमारा फिफ्थ पिलर जो है, निदा जस्ट नोट इट, हाँ, दिस वन, एंड एक मुझे क्लैरिफिकेशन भी करना है रिगार्डिंग बैतुल मामूर, तो नोट दैट एज वेल, हाँ निदा। ओके, द फिफ्थ पिलर इज बिलीविंग इन द लास्ट डे। एवरीथिंग, हर कोई चीज और इंसिडेंट जो डेथ के बाद होती है वो गैब है। नो बडी नोज। इंसानों ने कैमरा लगाए कब्र के अंदर, और ये क्या साउंड स्पीकर्स अंदर डाले, और बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है लोगों ने जानने के लिए कि क्या मामला हो रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ कुछ चीजें अल्लाह ताला हम पे जाहिर करते हैं, और बाकी जो चीजें हैं अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह की मशी है, वो सब गैब है। लेकिन हमें उसमें बिलीफ 100% रखना है। दूसरा, लास्ट डे में जो जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं, और उसके बाद कब्र में, और उसके बाद जो सवाल जवाब होने वाले हैं, उसके बाद जो मीज़ान होगा एंड पुल सिरात एंड वो सारी जो स्टेजेस हैं, फाइनल डिसीजन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कौन जहन्नम में जा रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है, सुभान अल्लाह। ये सारा का सारा जो है, इसमें यकीन रखना इज द फिफ्थ पिलर, बिलीविंग इन द लास्ट डे, जो कि पूरी गैब है, एंड बिलीविंग इन एवरीथिंग, जो सारे इंसिडेंट्स, वो सारे मौके, वो सारी चीजें जो कि रिलेटेड टू यौमुल आखिरा है, उसमें यकीन रखना, क्योंकि ये गैब की चीजें हैं और हमें इसमें पूरा 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 यकीन रखना है। तो ये हमारा पार्ट हो जाता है फिफ्थ पिलर, बिलीविंग इन यौमुल आखिरा। अब हम चलते हैं बिलीविंग इन कदर, सिक्स्थ पिलर जो हमारा है। इसकी ना 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नंबर 1 इल्म, नंबर 2 लिखाई, नंबर 3 विलिंग, और नंबर 4 क्रिएटिंग। यानी नॉलेज, राइटिंग, विलिंग एंड क्रिएटिंग। कदर क्या चीज है? व्हाट इज कदर? एक मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, अगर आपकी हिसाब से, व्हाट इज कदर? एनीबडी वुड लाइक टू जस्ट से वन ब्रीफ, क्या है कदर? तकदीर। इट्स वेरी गुड, तकदीर तकदीर। अच्छी या बुरी तकदीर। वेरी गुड, अच्छी या बुरी तकदीर। तो इसमें बिलीफ क्या होना चाहिए हमारा? व्हाट इज द बिलीफ? यानी जो भी होता है अच्छा या बुरा वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। अल्लाह की तरफ। तो हमारा तर्ज अमल क्या होना है? व्हाट शुड वी डू फॉर कदर? कदर के लिए हमारी क्या एक एटीट्यूड, हमारा क्या होना चाहिए? शुक्रगुजारी, सबर। शुक्रगुजारी एंड सब्र।
That is the belief in qadar. سبحان اللہ. کہ ایک چیز آپ رکھیں ذہن میں اپنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کمپلیٹ نالج ہے. یعنی قدر کے اندر بلیو کرنے کے لیے یہ 4 چیزوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ نالج کس کے پاس ہے, کہ اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کی خبر کس کو ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ایک اندھیریوں میں ایک پتھر کے اندر کیڑا جا رہا ہے, اس کی حالت کیا ہے, اس کو غذا پہنچنی ہے نہیں پہنچنی, سب چیز کی نالج کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے پہلے کریشن کے پہلے لوح محفوظ میں سارا کچھ, وہ ماسٹر ریکارڈنگ یا ماسٹر رائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ ادھر ہے. تو یہ جو ہے لوح محفوظ کے اندر ہے, ٹھیک ہے, پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے. آپ کے پیدا ہونے کے بہت سال پہلے سے آپ کی پوری لائف فرام یور برتھ ٹو یور ڈیتھ ریکارڈڈ ہے. کچھ بھی چیز جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی, کچھ بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. اینڈ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا ہے, اور ہمارے جو ہم یعنی ایوری تھنگ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو اس کی نالج ہے. تو اللہ از دا کریٹر اینڈ ہی کریٹڈ اس, اینڈ آل دا ایکشنز جو ہم کر رہے ہیں اس کی پوری معلومات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہے. اور ول اینڈ ابیلٹی جو ہے یعنی اپنی مرضی ہونا, اور اس کے لیے اپنے پاس ایک ابیلٹی ہونا, قابلیت ہونا, یہ جو ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے. یعنی اب دیکھیں اللہ کی خلقت جانور بھی ہے, لیکن کیا اس کے اندر عقل اور ول ہے؟ نہیں. عقل اور ول کس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ عقل اور ول اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. ہم اشرف المخلوقات کہلائے گئے. تو یہ ول جو ہے اور ابیلٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہے, کہ چوائس ہمارے پاس دی ہے اللہ نے, ڈیسیجن لینے کا پاور ہم کو اللہ نے دیا ہے. لیکن ہم کیا ڈیسیجن لیں گے, ہم کیا چوز کریں گے, اس کی نالج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ قدر کے اندر ہمیشہ بہت کنفیوژن رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ, آپ کسی کو نماز کے لیے وہ ایڈوائز کرو تو نہیں, جب اللہ کی مرضی ہوگی وہ اللہ میں ہدایت دیں گے پھر ہم پڑھیں گے, حجاب کر لو, نہیں اللہ کی مرضی ہوگی تو کریں. جب اللہ کو ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یہ ساری باتیں اور یہ سارے ڈسکشنز. تو اس کو آپ کیسے ریفیوٹ کریں گے قدر کے بارے میں؟ یہ بول کر آپ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نالج ہے, اللہ آپ کو انفلوئنس نہیں کر رہے ہیں, جبر نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایکچولی اس کے اندر قدر کے اندر نا 2 ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں, ایک جبریہ اور قادریہ. تو ان کے بلیفز اس طریقے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبر کرتے ہیں, اور ایک بلیف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پاور ہی نہیں ہے, استغفر اللہ العظیم. وہ دونوں ڈیویٹڈ گروپ ہیں. تو اگین یہ عقیدہ کی کلاس نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں ڈسکس کریں گے. لیکن اینڈ ہمارا بلیف یہ ہونا ہے کہ جو کچھ بھی ہے, جیسے میں نے آپ کو 4 پوائنٹس بتائے ہیں کہ اللہ کو پوری نالج ہے, اللہ تعالیٰ نے بولتے نا ایڈوانس میں پوری رائٹنگ پوری کمپلیٹ ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہلتا نہ کچھ چلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کریٹ کیا ہے. تو ہمارے لیے ایڈیشنل صرف انسان کے لیے ایک پاور کیا ہے؟ ولنگنس, دا پاور آف چوائس, دا پاور آف ڈیسیژن میکنگ. اچھا ایک کریکشن مجھے کرنا ہے, یہ جو بیت المعمور کا میں نے آپ کو بتایا نا, یہ 50,000 اینجلز نہیں 70,000 اینجلز بیت المعمور کو طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی لوکیشن ایگزیکٹلی ہمارا جو مکہ ہے نا جہاں پہ ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اوکے, آن دا ٹاپ. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ طواف کر رہے ہیں پلیز اپنے ذہن میں سوچیں کہ سبحان اللہ اوپر آسمانوں میں اینجلز بھی طواف کر رہے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ میری بچی انا بھی ابھی اگری کر رہی ہے. اوکے, تو یہ 4 پوائنٹس ہمارے کلیئر ہو گئے, نالج, رائٹنگ, ولنگ اینڈ کریٹنگ. اینڈ یہ کریکشن میں نے آپ کو کر دیا کہ 50,000 میں نے اینجلز بولا تھا, اٹ از 70,000 اینجلز, وہ بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سبحان اللہ اتنی تعداد ہے ان کی کہ ایک بیچ جو چلا جاتا ہے پھر وہ دوسرے کا نمبر ہی نہیں لگتا, سبحان اللہ. تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہے کہ ہم بار بار جا رہے ہیں ماشاء اللہ, اور ہم وہ لطف اٹھا رہے ہیں طواف کا, اور ہم انجوائے کر رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. سبحان اللہ. may اللہ give us maximum chances for عمرہ and حج انشاءاللہ. اور جنہوں نے طلب رکھی ہے کہ وہ اللہ کا گھر وزٹ کریں, وہ ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے. آمین یا رب, انشاءاللہ یا رب. اور اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے. اوکے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ آف احسان. احسان کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کہ ایسی عبادت کرنا اتنی پرفیکشن کے ساتھ. سوری ٹو انٹرپٹ. سوری, جی بولیں. قدر کے ریلیٹڈ مجھے ایک سوال ہے. Sure, go ahead, sister. We'll explain in just a scenario. ابھی پرسوں ہی ایسے ڈسکشن ہوا تھا, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ایک لڑکا لڑکی کا رشتہ فکس ہونے
कि just I'm explaining, giving through a scenario the No concept. problem, no problem. तो अभी फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की का रिश्ता हो रहा है, तो थोड़े क्या बोलते हैं, रिश्ता अच्छा है, अभी लड़का नहीं मान रहा है, बट फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स it is good. That is a different scenario, लड़का मानना या नहीं मानना. I am just focusing on the qadar concept. So some will say नसीब अच्छी होती है, अल्लाह अच्छा देता है, बट हम अपनी हाथों से अपना नसीब बर्बाद करते हैं. They say in this way. So what your opinion on this thought? Like हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा होता है उस मोमेंट पे, लेकिन हम अपनी हाथों से उसको ठुकराते हैं और कहीं कुछ और मिल जाता है. बट जब थोड़े साल हो जाते हैं तो उस बात पे यकीन हो जाता है कि हाँ वो जो था वो सही था, ये था जो गलत था. तो हम अपनी हाथों से अपनी नसीब को खराब कर लिया. तो कदर ऐसे थोड़े लोग ऐसे इस पर्सपेक्टिव से भी बोलते हैं. तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मतलब कंफ्यूजन है मुझे, मैं थोड़े दिन से सोच रही हूँ इस बात पे. ये कदर जो है ना, ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है. माशाल्लाह उसके लिए पूरी की पूरी एक बुक है, आपको पता है, अकीदा के सीरीज में पूरी एक बुक है कदर और कदा के ऊपर. नाउ आपका सवाल बिल्कुल सही है. और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग बहुत अजीब अजीब से कलिमात यूज करते हैं. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला को इल्म है कि हम क्या चूज करेंगे. अब अल्लाह ताला का फोर्स नहीं है हमारे ऊपर. और मैंने कहा कि एबिलिटी और चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग, ये जो क्वालिटी है ना, ये अल्लाह ताला ने इंसान को दी है. ठीक है, ये जो चीज है वो गैर अकल जो दूसरी खलकत है, हैवान, जिन्त, परिंद, इनको नहीं है. इंसान के अंदर ये एबिलिटी है कि उसको अकल दी है, चॉइस दी है, और उसको डिसीजन मेकिंग का पावर दिया है. सुभान अल्लाह. नाउ हम अगर हमारा एटीट्यूड इस्लामी है, हमारी सोच सुन्नत पे मबनी है, तो हम क्या करते हैं, हम वो वाला रास्ता हमेशा, किसी भी जॉब हो, शादी हो, या कहीं पर मूव करना हो, माइग्रेट करना हो, हमारे पास दो रास्ते होते हैं. एक जो इस्लाम की तरफ जा रहा होता है, और एक जो दुनिया की तरफ जा रहा होता है. अगर हमने इस्लाम वाला रास्ता सिलेक्ट किया, इंशाल्लाह उसमें उबाड़ खबड़ चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन बिइज़्निल्लाह उसमें बरका होगी. लेकिन अगर हम दुनिया की तरफ जाते हैं और हमारी नीयत में डामाडोल है, तो हमको तो उसके रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, लाजमी है. अब हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तो अल्लाह की मर्जी थी. नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमेशा खैर और आफियत की चीजें रखी है. और इसीलिए सुभान अल्लाह, हमको, आप देखो, अल्लाह की चॉइस थी कि आपको मुस्लिम बना के पैदा किया. अल्लाह की चॉइस थी कि आपके लिए इल्म के दरवाजे खोले गए, आपके लिए नबी, रसूल, कुरान नाजिल किया गया. अब आपने क्या चूज किया, ये आपकी कमबख्ती है, ये आपकी बदनसीबी है. और इसीलिए मैं कह रही हूँ, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए हमारे पास क्या कहा गया है, इस्तिखारा करें, दुआ करें, ऐसे जमातों में, ऐसे लोगों में, ऐसी अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को और अपने औलाद को और अपने आसपास के माहौल को, जो कि हमें अल्लाह से जोड़े और अल्लाह की तरफ ही लेकर जाए. क्योंकि एंड ऑफ द डे, टिल योर लास्ट ब्रेथ, शैतान की कोशिश क्या है? शैतान की कोशिश ये है कि वो आपको अल्लाह से डिस्कनेक्ट करे, आपको दुनिया की तरफ लेकर रखे, और आपसे वो सारे काम करा ले जो अस्तगफिरुल्लाह नौजुबिल्लाह आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाए. तो अभी हु इज टू बी ब्लेम्ड? हु इज टू बी ब्लेम्ड? जिसने डिसीजन लिया है. तो इसीलिए कोशिश यही करना है कि अपने आप को दीन से जोड़े रखना है. और हमारे अंदर इतनी ताकत और अकल नहीं है, तो इसीलिए इस्तिखारा, दुआ का सहारा लेना है. और बार बार उन लोगों के साथ मशवरा करें जो कि आपको अल्लाह ताला से जोड़े. जी शुक्रिया. उन लोगों के साथ ही रहें, कोशिश करें ऐसे लोग आपके आसपास हैं, उन लोगों की जमातों में रहें, उन लोगों से सलाह मशवरा करें. एंड बिलीव मी, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. अगर आप दीन इस्लाम को फॉलो करना चाह रहे हैं आज के जमाने में, वो बिल्कुल वही वाली बात है, हाथ में कोयला लेकर आप चल रहे हैं, ये वाला जमाना है. सुभान अल्लाह. तो आप अपने आप को बचाते हुए, इसी को तकवा कहते हैं ना, कि अपने आप को बचाते हुए चलें. एंड इंशाल्लाह योर डिसीजन इज योर डिसीजन. अगर वो दीन इस्लाम वाला है, आपको उसकी बिल्कुल उसकी भलाइयां आपको दिखेंगी सूनर और लेटर. और अगर आपका डिसीजन दुनिया की तरफ है, तो यू आर टू बी ब्लेम्ड बिकॉज इट इज योर डिसीजन. अल्लाह हैज क्लैरिफाइड एवरीथिंग. सुभान अल्लाह. आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन मिला हो. अगर नहीं है तो इंशाल्लाह मैं और आपको इसके लिए दलील और इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ. हाँ, इंशाल्लाह. जी, जज़ाकल्लाह. Always use jazakallah khair. Don't use just jazakallah. Jaza can be good or bad.
خیر از دا گڈنس. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ندا جسٹ پٹ مائی نمبر, آپ مجھے واٹس ایپ کریں بیکاز میں آپ لوگوں کے سوال کے نا ود دلیل اینڈ ود پوری انفارمیشن انشاءاللہ رسپونڈ کرنا چاہوں گی, بیکاز ہر لیکچر میں آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے اور آپ کے دماغ میں کوئی بھی کوشچن اور ڈاؤٹس ہے اس کو کلیئر کرنا ہے, کیونکہ ہمارا کوئی ایگزام نہیں ہے, کوئی کریکولم نہیں ہے, کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, ہم لوگ فری ہیں, ہم ان چیزوں کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ, ہم اس کا لطف اٹھائیں گے, پوری طرح سے اپنے نالج کو اپنے اندر بٹھائیں گے اور ہمارے عمل میں لائیں گے, تو وہ ہماری کوشش ہے. تو وی ول گو سلو, جو بھی آپ کے سوال ہیں, جتنے ویئرڈ سے ویئرڈ سوال ہوں گے انشاءاللہ وی ول ایڈریس باذن اللہ یا رب. اوکے, احسان کے پوائنٹ پہ ہم گئے تھے کہ احسان کے ایسی عبادت کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی امیجن ابھی یہ کیسی سچویشن ہے, جیسے کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے اوپر ایک سی ٹی وی کیمرہ رکھا ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا طرز عمل ہوگا. کیا آپ ادھر ادھر اچ کریں گے یا یو ول ڈگ فار گولڈ؟ یعنی آپ اپنے جو بیسٹ بیہیویئر ہے نا, آپ کا جو بیسٹ بیہیویئر ہے نا, آپ وہ پروجیکٹ کریں گے کہ آپ کیمرے پہ ہو اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, تو یو ول بی ان یور بیسٹ بیہیویئر. لیکن ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از واچنگ us and he has all the knowledge, اور اینجلز ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن ہم جب کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم سلوپی ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم ایک دم بیسٹ بیہیویئر میں رہتے ہیں. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از نوٹنگ اینڈ ہی از دیئر, ہی از واچنگ us. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو کانشیس رکھنا ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے, having this consciousness, fear of Allah, that Allah is watching. تو جب کبھی بھی آپ کوئی سننگ یا گناہ کی طرف جائیں گے تو have this thought that if I'm doing this, Allah subhanahu wa ta'ala is watching me. اگر میں یہ کر رہا ہوں, angels are recording this. تو وہ آپ کو ایک خوف آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آف کورس احسان کے معنی ہم دل سے ایک دم خالص نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, کسی کے لیے نہیں, نہ نیم کے لیے, نہ فیم کے لیے, نہ منی کے لیے, نہ ریا, نہ سما, نتھنگ. ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر ہم یہ امیجن کر رہے ہیں کہ he is there in front of us. تو آپ کی عبادت میں کیسا خشوع آئے گا, آپ کی عبادت کتنی خوبصورت ہو جائے گی. آپ پورا فوکس کر کے اپنے سارے سینسز کو اللہ کی طرف فوکس کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں. واٹ اے بیوٹیفل تھنگ. اور اسی لیے اس کا لیول آپ سوچیں کتنا مزے کا ہے کہ آپ احسان کے لیول پہ پہنچتے ہیں. ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ ایبل ٹو سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, لیکن اس کا سیکنڈ پارٹ کیا کہتا ہے کہ یہ بلیو کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از واچنگ یو. اور جب یہ تھاٹ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نا, پھر آپ ہر ایک چیز ایک دم خوبصورتی سے کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی پریسیڈنٹ یا کوئی باس یا کوئی ایم ڈی یا سی او نہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ عز و جل, دا میکر, دا کریٹر, دا مدبر آف ایوری تھنگ, سبحان اللہ. تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی میگنانیمٹی کو سمجھ لیں کہ کس رب کے سامنے آپ کھڑے ہیں, تو آپ کی صلاح جو ہے نا وہ ایسے فاسٹ جو ہم کر رہے ہیں, ورڈز ہمارے ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ گریٹنس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں, اللہ کی پاور کو سمجھیں. میں چاہوں گی کہ آپ دیکھیں ابھی گروپ میں سبحان اللہ, اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کورس سے کچھ چل رہا ہے, تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل ٹو جوائن اٹ. آپ جوائن کریں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, بھرپور فائدہ اٹھائیں, کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل سے سمجھیں گے, ان کی ٹیکنیکل پوائنٹس کو آپ سمجھیں گے نا, تو آپ کے اندر لو, فیئر اور ہوپ بڑھے گا. جب تک کہ آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا, اس کی نالج نہیں ہوگی, تو اس طریقے کا لو, فیئر اینڈ ہوپ نہیں آئے گا. تو ٹرائی ٹو اٹینڈ دیٹ کورس انشاء اللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاء اللہ. اوکے, سائنس آف دی آور, ٹائپ دیٹ از اکرڈ, جس میں پروفٹ یعنی سائنس آف دی آور جو میجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر جو ہوئی تھی, چاند کا سپلٹ ہونا, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد ٹائم کا جلدی گزرنا. دیر آر سو مینی سائنس, مائنر سائنس اینڈ میجر سائنس. کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہوئی تھی, کچھ بعد میں, کچھ ابھی تک کے ہو رہی ہیں, اور کچھ آخر وقت تک آئے گی. تو جیسے دجال, یاجوج ماجوج, اینڈ سن کا ویسٹ سے رائز ہونا. دیر آر سو مینی سائنس, سبحان اللہ. تو یہ سارے علامات ہم کو دیے گئے ہیں. اینڈ لیٹ می انفارم یو, سبحان اللہ, جو اسکالرز بتا رہے ہیں کہ آلموسٹ 99 مائنر سائنس پر ہم پہنچ گئے ہیں. وہ والی بھی جو بات ہے کہ جو شیپرڈز ہوں گے وہ ٹال ٹاورز کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہوں گے. اب آپ دیکھیں یہ برج خلیفہ, یہ برج, وہ برج, یہ برج, کیا کر رہے ہیں, یہ پوری عربز میں بڑے بڑے ٹاورز بنانے کی ایک کے بعد ایک کے بعد کمپٹیشن ہو رہی ہے.
ہریالی چھا رہی ہے، یعنی دیر آر مینی علامات، سبحان اللہ اتنے سارے علامات ہیں. تو یہ سب جو ہیں یہ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، لیکن جو ایکچوئل وقت ہے وہ سبحان اللہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. لیکن سائنس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے ہمیں سارے وہ ٹولز اور ساری وہ چیزیں انفارمیشن دے دی ہے. اب جو سمجھدار ہے، حکمت والے ہیں، وہ اس سے نصیحت پا کے اپنے ایکشنز کو اسٹریٹ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو اسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ آپ سے اکیلے نہیں ہو سکتا، آپ نے بہت سارا استغفار کرنا ہے، اپنی نمازیں قائم کرنی ہے، صبح شام کے اذکار کرنا ہے، اور قرآن کو سب سے زیادہ اپنی لائف میں آپ نے لے کر آنا ہے. تجوید، تفسیر، ترجمہ، تدبر، ترتیل، یہ ساری کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اس کو آپ جتنا بڑھائیں گے اتنا آپ کی وقت میں، آپ کے صحت میں انشاءاللہ اوور آل آپ برکت دیکھیں گے. اور ایک حصہ آپ نے اپنی لائف کا جو ہے، جو آپ کے دن کا ٹائم ہے، وہ علم حصول اس کے لیے آپ نے دینا ہے، اور ایک آگے اس کو پہنچانا ہے، دعویٰ کرنا ہے، آپ کو تعلیم دینی ہے. حدیث ہے نا کہ ایون اف اٹ از اے ورس آپ آگے لے کر چلیں. تو یہ چیز اس طریقے سے آپ اپنے ٹائم کی تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دو زہر ہے جو ہمارے نفس کے لیے بھی اور ہماری جنریشن کے لیے بہت زہریلے ہیں. دو زہر ہے، ایک ہے کمفرٹ اور ایک ہے انٹرٹینمنٹ. یہ دو زہر سے اپنے آپ کو نجات پانے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کریں، طلب کریں، بے شک آپ کے وقت اور صحت میں انشاءاللہ برکت ہوگی. تو آن دس نوٹ آئی تھنک اٹس آلریڈی ٹائم اپ. تو ہم لوگ دوبارہ سے پھر انشاءاللہ اس کو، اگر آپ کو چاہیے تو دیر آر مینی پوائنٹس دیٹ وی کین ڈسکس، یا آپ کو چاہیے تو ہم لوگ اس کو نیکسٹ حدیث نمبر 3 کو بھی ہم لے کر آگے چلتے ہیں. کوئی سوال ہے تو آپ پلیز ابھی کر لیجئے. Any question? No question. So I guess alhamdulillah everything is kind of clear. انشاءاللہ آپ کو سوال جواب کے لیے یہ میرا واٹس ایپ نمبر جو چیٹ میں ہے اس پہ آپ اگر کر لیں کانٹیکٹ، ہم آپ کو جوائن کروا دیں گے اپنے گروپ میں، اور انشاءاللہ آپ کے کویشچنس کو ایڈریس کریں گے. اگر آپ کچھ پرسنل بھی کویشچن پرائیویٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشوز نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری ملاقات انشاءاللہ باذن اللہ ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے. Till then, take care of yourself, and subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا تھا ماشاء اللہ.